बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम ज़िक्र करेंगे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का और उनकी पूरी की पूरी दास्तान यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे वो अज़ीज़ दोस्त जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। शेख अल-मशाइख हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी आलम इस्लाम के बहुत बड़े वली और बुज़ुर्ग हैं। आपके फैज़ व बरक़ात और करामात बेशुमार हैं। आपने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शरीयत मुत्तहरा को ज़िंदा और रोशन किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की निजाबत का पूरा हक़ अदा किया। आपका इसमें गिरामी अब्दुल कादिर, लक़ब मोइनुद्दीन, कुनियत अबू मोहम्मद और अरफियत गौसुल आज़म है। वालिद का नाम सैयद अबू साले मूसा जंगी और वालदा का नाम उम्मुल खैर उम्मतुल-जब्बार फ़ातिमा बिनते सैयद अब्दुल्ला अस-स्वामिर अज़-ज़ाहिद था। आपके वालिदैन का वाक़या मशहूर है कि दरिया से सेब उठाकर खाने के बाद आपके वालिद ने सैयद अब्दुल्ला सुमई की शराइत के तहत बाग में खिदमत की थी और बाद में इनकी बेटी से शादी की थी, जिनके बारे में इनके वालिद ने कहा था कि मेरी बेटी अंधी, लूली, बहरी और लंगड़ी है। बाद में शादी के बाद पता चला कि खूबसूरत, हसीन और जमील खातून ने अपनी आँख, कान, पैर और ज़बान से कोई गुनाह नहीं किया था। इस तरह बुज़ुर्ग वालिदैन का असर इनके बेटे हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी में नुमायाँ हुआ। जिस वक्त आपकी विलादत हुई, इस वक्त इनकी वालदा की उम्र 60 साल थी। हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत एक छोटे से कस्बे गीलान में हुई। तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ़ है। बाज़ ने 471 हिजरी और बाज़ ने 470 हिजरी बताई है। आपके वालिद बुजुर्गवार सैयद अबू सालेह को जंग से बहुत रग़बत थी, इसलिए इन्हें जंगी दोस्त के लक़ब से याद किया जाता है। वो निहायत सालेह बुजुर्ग थे। आपकी वालदा भी बहुत नेक और मुत्तकी खातून थी। अपना ज़्यादा वक्त तिलावत कुरान में गुजारा करती थी। हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी मादर ज़ात वली थे। इसकी शहादत इस बात से मिलती है कि आपकी वालदा माजिदा कहती थी कि जिस वक्त अब्दुल कादिर पैदा हुए तो इस वक्त रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ था। इस मुक़द्दस महीने में दिन के वक्त गौसुल आज़म दूध नहीं पीते थे। इत्तिफ़ाक़न एक दफ़ा अबर के बाइस हिलाल रमज़ान के बारे में लोगों को शुबा हुआ। बाज़ लोगों ने मुझसे दरियाफ़्त किया कि तुम्हें रुयत हलाल की सही खबर है। मैंने कहा, आज मेरे अब्दुल कादिर ने दिन को दूध नहीं पिया, इसलिए मैं समझती हूँ कि आज रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ है। तालीम और तरबियत। हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के होश संभालने से कबल आपके वालिद बुजुर्गवार इस दारे फ़ानी से कूच कर चुके थे। चुनांचा आपके नाना अब्दुल्ला सुमी ने आपकी परवरिश की। आप बच्चों के साथ नहीं खेलते थे। जब भी वो खेलने के लिए जाते तो इन्हें आवाज़ आती कि ए अल्लाह के बंदे, मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है, खेलने के लिए नहीं। ये आवाज़ सुनकर वो अपनी वालदा की गोद में जा बैठते। 10 बरस की उम्र में आपने शहर के मदरसे में तालीम हासिल की। जब मकतब को जाते तो इन्हें महसूस होता कि फ़रिश्ते इनके पीछे आ रहे हैं और वो ये कहते कि अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दो। जब आपके दिल में तालीम का शौक़ बढ़ा तो आपने वालदा से इजाज़त तलब की कि शरीयत और तरीक़त की आला तालीम के लिए वो बगदाद का सफ़र करना चाहते हैं। आपकी वालदा ने 80 अशरफियाँ दीं। आपने सिर्फ 40 अशरफियाँ लीं और बाकी अपने भाई के लिए छोड़ दीं।
آپ کی والدہ نے یہ اشرفیاں آپ کے لباس میں سی دیں اور یہ ہدایت کی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سفر میں ڈاکوؤں والا قصہ پیش آیا۔ آپ نے والدہ کی ہدایت کے مطابق سچ کہہ دیا کہ اشرفیاں لباس میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار آپ کی سچ گوئی سے متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ افسوس، تم نے اپنی ماں کا عہد نہیں توڑا اور میں اتنی مدت سے اپنے اللہ کا عہد توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے قدموں میں گر پڑا اور گناہوں سے توبہ کی۔ اس کے ساتھی ڈاکو بھی بدل گئے اور سب نے توبہ کرتے ہوئے قافلے کا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا۔ یہ سب حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے حق گوئی سے ہوا۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے 400 میل کا سفر طے کیا اور بغداد پہنچے۔ وہاں علماء اکرام سے شریعت کے علوم حاصل کرنے لگے تھے۔ آپ پیدائش سے ہی قرآن پاک کا بہت سا حصہ یاد کیے ہوئے تھے اور بچپن سے ہی حافظ قرآن تھے۔ قرآن کے رموز سیکھے، علم فقہ کی تعلیم حاصل کی، اساتذہ سے قرآن حدیث، فقہ اور ادب کی تعلیم حاصل کی۔ علم سیکھنے کے دوران حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے کافی مشقت اور ریاضت کا سامنا کیا۔ والدہ کے دیے ہوئے دینار جلد ہی ختم ہو گئے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 20 دن تک فاقہ کرنا پڑا۔ ایک کھنڈر گئے تو وہاں ان کے جیسے 70 لوگ بھوکے نظر آئے۔ وہاں سے بغداد چلے آئے تو ایک شخص نے ایک سونے کا ٹکڑا دیا اور کہا کہ تمہاری والدہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے اس کا ایک حصہ کیا اور اس کے پیسے کھنڈر میں بیٹھے غریب لوگوں کو کھانے پر خرچ کیے۔ دوسرے ٹکڑے سے خود کے لیے اور دیگر مساکین کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ مشائخ اور اساتذہ سے سبق پڑھنے کے بعد امامہ باندھے جنگل کی طرف نکل جاتے تھے اور دریا کے کنارے ملنے والی سبزی ترکاری کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ علم کے حصول کے لیے انہوں نے بڑی ریاضتیں کیں۔ علم تفسیر، علم قراءت، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، علم لغت، علم ادب، علم نحو، علم مناظرہ، علم عروض، علم تاریخ، علم فراست وغیرہ میں انہوں نے کمال پیدا کیا اور وہ شہرت پائی کہ تمام علماء اکرام میں سبقت لے گئے۔ حضرت غوث الاعظم نے بغداد میں حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم وہاز سے علم طریقت سیکھا۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جملہ علوم میں مہارت اور شریعت و طریقت میں کمال حاصل کرنے کے بعد اپنے پیر و بزرگ حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخرمی سے بیعت کی اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ شیخ نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ شیخ کے ہاتھوں سے جو لقمہ میرے پیٹ میں جاتا وہ میرے اندر نور بھر دیتا۔ شیخ نے خرقہ ولایت عطا کرتے وقت فرمایا، اے عبد القادر، یہ وہی خرقہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ان سے حضرت حسن بصری کو ملا، بعد ان سے مجھ تک پہنچا۔ ولایت کے حصول کے بعد حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کے درس و تدریس میں لگ گئے۔ بغداد میں مسند ارشاد قائم کیا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ بھٹکے ہوں کو راہ ہدایت دکھائیں، گناہ گاروں کو گناہ کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت اور نیکی کی روشن منزل تک پہنچائیں، بیماریوں کا علاج کریں اور مردہ دلوں کو زندگی عطا کریں۔ آپ کی مجلس میں لوگ اس کثرت سے آنے لگے کہ مدرسے کی جگہ ناکافی ہو گئی۔ 528 ہجری میں مدرسے کی عالیشان عمارت تعمیر کی گئی۔ دور دراز ممالک سے لوگ آپ کی مجلس میں آتے اور فیض کے حصول کے بعد واپس جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک وقت میں 70,000 لوگ شرکت کرتے، جس میں علماء اکرام اور مشائخ بھی شامل ہوتے تھے۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے مذہب پر فتوے دیا کرتے تھے۔ آپ نے 40 سال تک لوگوں کو واعظ فرمایا اور 33 سال تک درس و تدریس اور افتاء کے کام میں مشغول رہے۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے 4 شادیاں کیں۔ آپ کی تمام ازواج آپ کی روحانی فیض و کمالات سے فیضیاب ہوئیں۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الجبار اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میری والدہ کسی کے مکان میں داخل ہوتیں تو اس میں شمع کی طرح روشن دکھائی دیتیں۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی 4 ازواج سے انہیں 49 بچے پیدا ہوئے۔
20 لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام شیخ عبدالوہاب تھا، جنہوں نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ مدرسے میں درس و تدریس کا کام کیا۔ ان کے ایک فرزند حافظ عبدالرزاق بلند پائے کے عالم تھے۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی لباس کے بارے میں بڑے نفاست پسند تھے، اور عالم یہ تھا کہ ہر روز نیا لباس تبدیل کرتے اور اتارا ہوا لباس مساکین اور محتاجوں میں بطور خیرات دے دیتے تھے۔ آپ کی پوشاک کے لیے دور دراز سے نفیس کپڑا آتا تھا۔ روز مرہ کی تبدیلی غالباً مساکین کو خیرات کرنے کا بہانہ تھی۔ آپ کی طبیعت نفاست پسند تھی، اس لیے بہت اچھی خوشبو کا بھی استعمال کرتے تھے۔ ہر جمعے کو جوتے بھی تبدیل کرتے تھے اور اترا ہوا جوتا مستحق کو خیرات کر دیتے تھے۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نہایت سادہ غذا استعمال کرتے تھے۔ روزانہ 4-5 چپاتیاں مغرب کے وقت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی۔ اول آپ روٹیوں کے ٹکڑے کر لیتے اور بعد میں کچھ غربا میں تقسیم کر لیتے، تھوڑی سی اپنے لیے رکھ لیتے۔ اکثر اوقات دن میں صرف ایک ہی مرتبہ کھانا کھاتے، گوشت، گھی اور دودھ کا استعمال کرتے۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی درمیانے قد کے تھے، رنگ گندمی، سینہ کشادہ، ریشہ مبارک بہت گنجان، بھویں باریک اور ملی ہوئی، چہرہ نورانی اور پرشوقت تھا، اور آپ کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے، خاموشی کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اپنے مدرسے سے صرف جمعے کو باہر نکلتے تھے اور اسی روز جامع مسجد اور مسافر خانے کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ حق بات کہنے میں دریغ نہیں کرتے تھے، چاہے وہ وقت کے بادشاہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ عمرا و زرا اور دنیا داروں کی تعظیم کے لیے کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ ایسے لوگ آتے تو سامنے سے ہٹ جاتے تھے۔ مال دنیا سے محبت نہیں تھی، اولاد اور بیویوں سے بھی اس حد تک محبت رکھتے تھے کہ دین کے کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ مسکینوں اور غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان پر ہمیشہ شفقت کا معاملہ کرتے۔ خلاف شرع کام کرنے والے سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ اپنے گھر کے لیے ضروری سامان بازار سے خود ہی لے آتے، سفر میں اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر روٹی پکاتے، اہلیہ بیمار ہوئیں تو گھر کے کام کرتے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ذاتی معاملات میں کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے۔ عادات اور خصائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی تصانیف میں غنیۃ الطالبین کے علاوہ فتویٰ الغیب، فتویٰ ربانی، قصیدہ غوثیہ وغیرہ مشہور ہیں۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے مجاہد اور عبادت گزار تھے، نفیس کشی کرتے تھے، روزے رکھتے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے، ہر رات 200 کے قریب نفل نمازیں پڑھتے اور رکعتوں میں سورہ رحمان اور سورہ مزمل کی تلاوت کرتے۔ سورہ اخلاص ایک رکعت میں 100 مرتبہ پڑھتے، ہمیشہ باوضو رہتے، بڑھاپے میں بھی ساری رات قرآن کی تلاوت اور رکوع و سجود میں رہتے۔ صبح کی نماز کے بعد طالب علموں اور خادموں اور صوفیہ کو شریعت کی تعلیم دیتے۔ زندگی کے آخری لمحات تک فرائض سے کبھی غفلت نہیں برتی۔ وصال حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے زندگی کے ابتدائی 17 سال اپنے وطن میں گزارے۔ 9 سال بغداد میں رہ کر علوم ظاہری اور باطنی حاصل کیے۔ 40 سال تک لوگوں میں دین کو عام کرتے رہے، رشد و ہدایت، اصلاح و خلق اور اعلی کلمت اللہ کے لیے کام کیا۔ 90 سال کی عمر پائی اور 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو دائی اجل کو لبیک کہا۔ بغداد میں آپ کا روضہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔